एडमिट को देखते रहिएगा उज़मा जी आप, ठीक है? क्योंकि हाँ मेरी जी, इसीलिए अब मैंने कहा था आपको हाँ, कोन्स बनाने के लिए ना, हाँ, वरना फिर हाँ, मैं कर नहीं हाँ, सकती थी। क्योंकि मेरी तो अब सारी तवज्जो उस पे होगी ना, मेरे उस पे तफसीर पे इंशाअल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलें हम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। सूरतुल अनाम, आयत नंबर हमारी है 56। लास्ट हमने छोड़ा था 55 पे, तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। तो हम तिलावत सुन लेते हैं आयत नंबर 56 और 57 की इंशाअल्लाह। सूरतुल अनाम, पारा नंबर हमारा 7 है। जी, तो हम शुरू करते हैं आया नंबर 56 सूरतुल अनाम। ओके ना, सी दिस बिग। कुल, कह दीजिए, इन्नी, बेशक, नुही तू, रोका गया हूँ मैं। इसका रूट वर्ड है नहीं, नून हा या नहीं। यानी नहीं का मतलब होता है ना नहीं करो, बच्चे को जैसे हम कहते हैं कि मत करो, नहीं करो, तो इसका रूट वर्ड है नहीं, नून हा या नहीं। अन के आबुदा, मैं इबादत करूँ, अल्लज़ीना, उनकी जिन्हें, तदूना, तुम पुकारते हो, मिन दूनी, सिवाय अल्लाही, अल्लाह के। कुल, कह दीजिए, ला, नहीं, अत्तबिउ, मैं पैरवी करूँगा। देखिए मैं के लिए, देखिए आबुदा, देखें मैं इबादत करता हूँ, अत्तबिउ मैं पैरवी करूँगा। तो अलिफ हमज़ा हमज़ा आया ना, अलिफ को अरबिक में हमज़ा कहते हैं ना, और अलिफ भी कहते हैं। तो दोनों में मैं इबादत करूँगा, मैं पैरवी करूँगा। आबुदा, अत्तबिउ, अहवाकुम, तुम्हारी ख्वाहिशात की। अहवा जो है ख्वाहिशात की जमा है, कुम तुम्हारी। क़द, तहकीक, दलल तू, मैं भटक गया। अब यहाँ पे तू आया मैं के लिए ना, वरना ता फत्ता था, ता जबर ता होता है तो मैं नहीं होता। दलल तू, मैं भटक गया। इज़न, तब, व और, माँ नहीं होगा, अना मैं, मिनल मुहतदीन, मिन से, अलमुतदीन हिदायत पाने वालों, मिनल मुहतदीन हिदायत पाने वालों में से। अब हम इसका रनिंग ट्रांसलेशन देख लेते हैं। आप कह दीजिए कि मुझको इससे मुमानत की गई है कि उनकी इबादत करूं जिनको तुम लोग अल्लाह ताला को छोड़कर पुकारते हो। आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की इत्तबा ना करूँगा, क्योंकि इस हालत में तो मैं बेराह हो जाऊँगा और राह रास्त पर चलने वालों में ना रहूँगा। अब आयत को देखें, आयत को हम देखते हैं। अच्छा, यानी कुल, कह दीजिए, इन्नी नुहीतु अन आबुदल लजीना तदूना मिन दूनिल्लाह, या कह दीजिए कि मुझको मना किया गया, नहीं है ना नून आया, कि मैं उनकी इबादत करूं जिनको तुम लोग अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो। यानी अगर मैं भी तुम्हारी तरह अल्लाह की इबादत करने की बजाय तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक गैर अल्लाह की इबादत शुरू कर दूं, तो क्या होगा। क़द दललतु, तहकीक मैं भटक जाऊँगा, तहकीक मैं गुमराह हो जाऊँगा। इज़न, तब, वमा और नहीं होऊँगा, अना मिनल मुहतदीन और मैं भटक जाऊँगा। जब भटक जाते हैं तो क्या होता है कि हिदायत से दूर हो जाते हैं। तो यही बात बताई गई कि यानी अगर मैं भी तुम्हारी तरह अल्लाह की इबादत करने की बजाय तुम्हारी मान के चलूँ, क्योंकि वो खुश होते थे ना, वो तो नाराज़ ही इसीलिए थे कि अल्लाह का पैगाम आ गया था, वही इलाही आ गई थी,
اس کو ماننا نہیں چاہتے تھے، تو ساری ان کو جو ہے ناراضگی اور ظلم و ستم اسی وجہ سے تھے نا کہ آبا و اجداد کی، ہم تو آبا و اجداد کی مان کے چلیں گے. تو یہی بات کہی جا رہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمہاری خواہشات کے مطابق غیر اللہ کی عبادت شروع کر دوں تو یقیناً میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا، بھٹک جاؤں گا. مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت و پرستش سب سے بڑی گمراہی، کیونکہ بتوں کو پوچھتے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں. تو کیا ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت و پرستش سب سے بڑی گمراہی ہے، سب سے زیادہ بھٹکنا اور گمراہی وہی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے یہ گمراہی بہت عام ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی اس میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اب ہم آیت نمبر 57 دیکھتے ہیں انشاءاللہ. قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں، انا ہوتا ہے نا بے شک اور یا آ گیا تو میں، بے شک میں اللہ بینتن ایک واضح دلیل پر ہوں، من ربی من سے ربی اپنے رب کی طرف سے، وَكَذَّبْتُمْ اور کذب جھٹلا دیا، تم نے بھی اسے، ماں نہیں اندی میرے پاس، ماں وہ جو تستعجلون تم جلد طلب کر رہے ہو، بھی اس کو، ان نہیں الحکم حکم، الا مگر، للہ اللہ ہی کا، یقص وہ بیان کرتا ہے، الحق کا حق کو، وہوا وہ اور، ہوا وہ، خیر خیر بہتر ہے، الفاصلین سب فیصلہ کرنے والوں میں وہ بہتر ہے، سب فیصلہ کرنے والوں میں وہ بہتر ہے. اب ہم اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. رننگ ٹرانسلیشن. آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے، اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز کی تم جلد بازی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، حکم کسی کا نہیں بس اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ واقعی بات کو بتلا دیتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے. مطلب آپ اب آیت کو دیکھیں، یعنی آپ سسم سے کہا جا رہا ہے، آیت کو دیکھیں کہ کل کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، انی علی بینۃ من ربی میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے، ایک واضح دلیل. بینۃ کیا ہوتا ہے؟ ایک واضح دلیل میرے رب کی طرف سے ہے. یعنی یہ کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ واضح دلیل کیا ہے، مراد وہ شریعت ہے جو وحی کے ذریعے سے مجھ پر نازل کی گئی. یعنی آپ سسم کے پاس تو وحی آتی تھی نا، مراد میرے پاس تو ایک واضح دلیل ہے، وہ شریعت ہے، وہ قرآن ہے، وہ وحی ہے جو وہ شریعت ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی، جس میں توحید کو اولین حیثیت حاصل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. توحید پہ زور ہے نا سب سے پہلے کہ بس اللہ واحد ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، جس میں توحید کو اولین حیثیت حاصل ہے. اور اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الی اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کیونکہ صورتیں تو اس نے بہت خوبصورت بنایا ہے، ہمیں اپرائٹ بنایا، ہم چوپائے نہیں، 4 پیروں سے 2 ٹانگوں اور 2 ہاتھوں سے نہیں چلتے ہیں، جھکے ہوئے نہیں ہیں، اپرائٹ بہت خوبصورت بنایا. تو اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ کتنا مال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے، کہ جو زبان نے اقرار کیا دل بھی اس کی تصدیق کرتا ہے. نبی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے کہ اعمال خوشنما ہیں، اچھے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی، قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں. اور دلوں کو دیکھتا ہے کہ زبان سے اقرار کیا، لا الہ الا اللہ پڑھا، تو کیا دل سے بھی اس کا اقرار کیا. اور پھر جوارے، یعنی ہمارا جسم بھی عبادت کے لیے جھک جاتا ہے، رکوع سجود اور ساری عبادتوں کے لیے، اپنے جوارے سے بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے باڈی پارٹ سے بھی. پھر ایک آیت کو دیکھیں کہ اچھا اب پھر کہا کہ میرے پاس تو ایک واضح دلیل ہے اپنے رب کی طرف سے، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ. آیت دیکھیں، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور جھٹلا دیا تم نے اسے. کسے جھٹلا دیا؟ کہ اللہ بینت، ان کے میرے پاس جو واضح دلیل ہے، جو شریعت ہے، جو وحی کے ذریعے شریعت آئی ہے، جو قرآن ہے، جو تعلیمات ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو تم نے جھٹلا دیا. ما انی ما تستعجلون به، اور تم تو اس کی تکذیب کر دی، تم نے تو اس کو جھٹلا دیا. اور کیا ہوا؟
کہ جس کی تم نے تکذیب کر دی، جس چیز کی تم جلد بازی کر رہے ہو، ما اندی ما تستاجلون بھی، یعنی میرے پاس تو وہ نہیں ہے جو تم طلب کر رہے ہو. یہ تستاجلون کو دیکھیں، عین جیم لام اس کا روٹ ورڈ ہے. اجلت، آپ نے سنا نا اجلت، جلدی. تو یہ ہمیشہ عذاب کی جلدی مانگتے تھے کہ اچھا جس چیز کے سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو کہ وہاں پہ جہنم ہوگی یا دنیا میں عذاب آ جائے گا، تو جلدی آ جائے، دکھا دو ہمیں تاکہ ہمیں یقین آ جائے. تو یہی بات فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ تم جو چیز طلب کر رہے ہو، عذاب کو جلدی مانگ رہے ہو، تو اور تم اس کو جھٹلا بھی چکے ہو قرآن کو، جس چیز کو تم جلد بازی کرو وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ میرے پاس نہیں. ان الحکم الا للہ، کہ وہ میرے پاس نہیں، حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ کا ہی حکم سب جگہ چلتا ہے، تمام کائنات پر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اور تمام معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں. اس لیے تم جو چاہتے ہو کہ جلدی اللہ کا عذاب تم پر آ جائے تاکہ تمہیں میری صداقت کا پتہ چل جائے، وہ چاہتے تھے کہ عذاب آ جائے تو آپ کی صداقت، آپ کی سچائی کا ہمیں پتہ چل جائے. تو یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اگر وہ چاہے تو تمہاری خواہش کے مطابق جلدی عذاب بھیج کر تمہیں متنبع کر دے، تمہیں آگاہ کر دے، تمہیں بتا دے، اور چاہے تو اس وقت تک مہلت دے دے جب تک اس کی حکمت اس کی متقدہ ہے. یعنی جب اس کی حکمت کیا ہے، کب آنا چاہیے، وہ اس کو ہی پتہ ہے. جب تک وہ اس کو مہلت دے دے اور چاہے تو وہ عذاب بھیج بھی دے. اللہ تعالیٰ واقعی بات کو بتلا دیتا ہے، اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے. یقص الحق وہو خیر الفاسقین وہو خیر الفاصلین، اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے. یہاں پہ یقص قصص سے قاف صاد صاد قصص، ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائے کوئی کہ یعنی یقص قصص الحق یعنی حق باتیں بیان کرتا یا بتلاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے حق باتیں بتاتا ہے، اور جو ہے قصص الحق حق باتیں بیان کرتا ہے، حق باتیں بتلاتا ہے. یا قص کا مطلب ہوتا ہے اسرا، کسی کے پیچھے پیروی کرنا، ٹھیک ہے. کوئی ہم واقعہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو فائدہ ہوا ہوتا ہے، کسی کا تجربہ دیکھتے ہیں تو وہ اثر رکھتا ہے نا، وہ واقعہ ہم پہ اثر چھوڑ جاتا ہے. تو ہم پھر یا اپنی زندگی میں بھی کوئی واقعات ہوتے ہیں جن سے ہمیں فائدہ ہوا ہوتا ہے، اس طرح کی ترکیب چلتے ہیں ہم کہ نہیں ایسا کرنے میں فائدہ ہے، کامیابی ہوگی. تو قص اسرا بھی ہوتا ہے کہ اس کا اثر باقی رہتا ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہم چلتے ہیں. یعنی یتبع الحق فیما یحکم بھی، اپنے فیصلوں میں وہ حق کی پیروی کرتا ہے، یعنی حق کے مطابق فیصلے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ حق کے مطابق فیصلے کرتا ہے. اب یہ جو ہے نا دیکھیں یقص جو ہے قصص سے نا قاف صاد صاد. تو آپ مجھے بتائیں کہ قرآن میں احسن القصص کس قصے کو کہا گیا؟ کوئی بتائے گا؟ انمیوٹ کر کے بتائیں، کوئی بات نہیں رانگ بتا دیں. کس قصے کو؟ قصہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا. جزاک سب کو جزاک اللہ، ماشاء اللہ سب ایک ساتھ بولے، ویری گڈ. جی جی ماشاء اللہ سب جو ہے ہبا بھی خوش ہو رہی ہے ہماری بیٹی بھی بیٹھ کے. تو ماشاء اللہ سب ایک ساتھ بولے جی جی. احسن القصص یوسف علیہ السلام کے واقعے کو کہا گیا. واقعی وہ بہترین واقعہ ہے، بہترین قصص ہے، بہترین قصہ ہے، اور جو ہے اس میں بہت سارے سبق سیکھنے کے. خاص طور پہ جو ہے ان کے والد یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کا جو صبر ہے. کنویں میں پھینک دیا گیا یوسف علیہ السلام کو، پھر بنیامین بھی جدا ہو گئے، مصر میں انہیں بھی روک لیا گیا، جو کچھ تھا. تو اس میں بہترین واقعات ہیں اور بہترین سبق اس میں ہے. اور جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو فوراً یعقوب علیہ السلام والی دعا کر لیجئے، انما اشکو بثی و حزنی اللہ. میرے سارے شکوے شکایتیں، میری مشکلیں، میری تکلیف، میرے حزن، میرے غم سارے جو ہے میں اللہ تعالیٰ کے آگے رکھتا ہوں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے. یہ آیت اصل میں یہ آیات کفار کے اس مطالبے کے جواب میں نازل ہوئی کہ جس عذاب سے عزت سسم ہمیں ڈرا رہے وہ ہم پر فوراً کیوں نازل نہیں ہوتا. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ عذاب نازل کرنے کا صحیح وقت اور مناسب طریقہ طے کرنے کا مکمل اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، جس کا فیصلہ وہ اپنی حکمت سے کرتا ہے. انسانوں کے کہنے سے نہیں عذاب آ جاتا، یہی بات ان کو بتائی جا رہی ہے. اس کے بعد چلیں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 58. اس پہ کوئی ہماری وہ تو نہیں تھی، سمری تو نہیں تھی؟ ہاں یہ حدیث تو ہم نے کر لی ماشاء اللہ. ہاں کوئی سمری تو نہیں تھی اس کے بعد؟ یا پھر ہم جی شروع جی کریں؟ جی یہ سمری ہے نا اس کی 57 ہاں کی. سمری ڈال دیں. آپ نے ڈال دیں 56 میں. کی بھی نہیں بولی. ہاں جی کیا نہیں بولی؟
56 میں بھی سمری تھی نا؟ 56 چلیں دونوں کی سمری 56 کی پہلے دکھا دیں، ٹھیک ہے، ہاں 56 کی سمری کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ہاں کافروں کی خواہشیت کی پیروی کا کیا نتیجہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے؟ انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے اور ہدایت سے بہت دور ہو جاتا ہے. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جو کہا نا کہ اگر میں تمہاری مان کے چلوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، تو یہی بات اس سمری میں بتائی گئی ہے کہ ان کی مان کے چلیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں. چلے اب دوسری سمری بھی دکھا دیں، دوسری سمری بھی دکھا دیں. ہاں مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیز جلدی مانگتے تھے؟ عذاب، کہ عذاب جلدی آ جائے، جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں تو ہم آپ کی تصدیق کر لیں گے، آپ کی بات مان لیں گے کہ آپ سچ ہے. تو عذاب آ جانے کے بعد تو بات ماننے کا کوئی جواز رہتا ہی نہیں، اس کے بعد تو انسان تباہ ہو جاتا ہے. معجزہ اور نشانی مانگا کرتے تھے کہ کیوں نہیں کوئی آپ کے ساتھ فرشتہ نازل ہوا. پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا، آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہو جاتا جو آپ کی تائید کرتا کہ اللہ کے سچے رسول ہے تو ہم آپ کو مان دیتے. یا یہ ہوتا کہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی کیا ہوتا، کوئی کھیت ہوتے، کوئی باغات ہوتے، کوئی نہریں ہوتی، کوئی اس طرح کی معجزے اور نشانی مانگتے تھے. جبکہ سب سے اچھا معجزہ جو ہے قرآن حکیم جیسا تو کوئی معجزہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر ہماری ہے 58. اوکے، قل کہہ دیجئے، دیکھیں سب میں قل آپ سسم سے کہا جا رہا ہے، کہہ دیجئے لو اگر انا بے شک اندی میرے پاس ہوتا، ماں وہ جو تستاجلونا تم جلد طلب کر رہے ہو، بھی اسے لقودیا البتہ قدیا فیصلہ کر دیا جاتا. قضا آپ کو پتہ ہے نا، قضا اور قدر فیصلہ، اور قدر قسمت. الامر معاملے کا، بینی بینا ہوتا ہے درمیان، نی یا آ گیا نا تو میرے، بینی درمیان میرے، و اور بینا درمیان، کم تمہارے، بینی درمیان میرے، و بینکم اور درمیان تمہارے، واللہ و اور اللہ اللہ عالم خوب جانتا ہے. جب الف آ جائے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے خوب، بہت زیادہ، عالم خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے. اجود الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور جب جبریل علیہ السلام آتے تھے رمضان میں تو آپ کی جود و عطا و سخاوت اور زیادہ. آپ نے پڑھا تھا نا اس میں وحی کے باب میں، جب صحیح بخاری ہم کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل علیہ السلام، آپ تو ویسے بھی بہت زیادہ جو ہے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. جبریل علیہ السلام جب رمضان میں آپ کے پاس آ جاتے تھے تو بہت زیادہ اور آپ کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا، ہوا کی تیزی کی طرح، جو تیز ہوا چلتی اس طرح ہو جاتا تھا. تو اس وہاں آیا تھا اجود الناس، تو عالم خوب جانتا ہے بالظالمین، ظالموں کو. تو ہم ذرا رننگ ٹرانسلیشن پہلے کر لیتے ہیں، رواں ترجمہ. آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا باہمی قصہ فیصل ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں آیت کو پھر سے. یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قل کہہ دیجئے کہ لو انا اندی ما تستعجلون به لقضی الامر، کہہ دیجئے کہ اگر بے شک میرے پاس ہوتا وہ جو تم جلد طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جاتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ میرے طلب کرنے پر فوراً عذاب بھیج دیتا. وہ کیا طلب کر رہے تھے؟ تستعجلون، عجل سے، عین جیم لام، کس کی عجلت، کس کی جلدی کر رہے تھے؟ کس کی جلدی کر رہے تھے کہ عذاب آ جائے جلدی سے، جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو. تو کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے طلب کرنے پر، میرے مانگنے پر، میری خواہش پر فوراً عذاب بھیج دیتا، یعنی تمہارے کہنے کے مطابق میں مانگ لوں تو اللہ تعالیٰ فوراً عذاب بھیج دیتا، یا اللہ میرے اختیار میں یہ چیز کر دیتا، تو پھر تمہاری خواہش کے مطابق عذاب بھیج کر جلدی یہ فیصلہ کر دیا جاتا. لیکن یہ معاملہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، اس لیے اس نے مجھے اس کا اختیار دیا ہے، اور نہ ہی ممکن ہے کہ میری درخواست پر فوراً عذاب نازل ہو جائے. یہ اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا کہ عذاب وہ لے آئیں، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کریں، اللہ سے مانگے تو عذاب نازل ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں. اور پھر ضروری وضاحت حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے حکم سے پہاڑوں کا فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہاڑوں کے بھی فرشتے ہوتے، ہوا بھی چلانے میں، بارش چلانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے. وہ نہیں چلا رہے ہوتے، ہوا بارش عذاب بھی وہ نہیں لائے، اللہ کے حکم سے وہ یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں. تو پہاڑوں کا فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ
حکم دیں تو میں ساری آبادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دوں. آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اللہ کی عبادت کرنے والے پیدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اچھا، اب یہ جو ہے میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتی ہوں. سامنے اسکرین پہ لے ہی آئی ہیں اتنی بڑی خوبصورت بنا کے ہماری عظما جی، تو میں اب پڑھتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ if you want to go you can go, it's okay, it's okay if you want to say it. عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ پر کوئی دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت گزرا ہے؟ مطلب یہ ہے جو جنگ احد ہوئی تھی نا اس کے متعلق پوچھ رہی ہیں کہ جنگ احد تو بڑا سخت دن تھا اور آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہوا تھا اور جو ہے تو اور بہت سی چیزیں اس میں پیش آئی تھیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ پوچھتی ہیں کہ اس سے زیادہ بھی کوئی سخت دن گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قوم قریش کی طرف سے میں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن اس سارے دور میں عقبہ، یہ اس کو عقبہ نہ پڑھیں، عقبہ، عین فتح آ، قاف فتح قا، با فتح با، ہا فتح صغیرہ، یعنی با پہ بھی فتح ہے، عین زبر آ، قاف زبر قا، با زبر با اور ہا پہ سکون ہے. ٹھیک ہے، عقبہ. قرآن کے اسٹوڈنٹ ہے پلیز اس کو میں چاہوں گی جب بھی آپ پڑھیں اس کو عقبہ پڑھیں. ٹھیک ہے، تو عقبہ سب پہ زبر زبر فتح فتح ہے. تو آپ سب نے فرمایا کہ اس سارے دور میں عقبہ کا دن مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا. یہ وہ موقع تھا جب میں نے طائف کے سردار کنانہ بن عبدیا لیل بن عبد الکلال کے ہاں اپنے آپ کو پیش کیا تھا، لیکن اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا. اب تھوڑا سا عقبہ کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے، جنہوں نے حج کیا ہے ان کو پتا ہوگا عقبہ، جمرہ عقبہ شیطان ہوتا ہے نا، عقبہ کبرا بڑا والا عقبہ شیطان جو ہوتا ہے اس کو عقبہ کہتے. تو عقبہ جو ہے دراصل ایک جو ہے تنگ راستہ تھا پہاڑوں کے بیچ میں. عقبہ جو ہوتا ہے نا پہاڑوں کے بیچ میں تنگ راستہ ہے. لیکن اب اور یہاں پہ آپ سب نے بیعت عقبہ بھی ہوئی تھی، بہت مشہور بیعت ہے. آپ سب نے بیعت لی تھی عقبہ کی. ایز اے قرآن کا اسٹوڈنٹ آپ کو میں نے کہا تھوڑا سا عقبہ کی تفصیل بتا دوں. تو یہ وہ بیعت تھی جو یثرب مجھے بتائیں یثرب کیا ہے؟ کوئی بتائے انمیوٹ کر کے، یثرب سے آپ کیا سمجھتی ہے؟ یثرب مدینے کا سٹی ہے. جی، مدینے کا پرانا نام ہے. جی او جی سوری، مدینے کا پرانا نام ہے، سوری. جی، ہاں پرانا اولڈ نیم آف مدینہ، یثرب اور مدینہ، جی جی. اب مدینہ بھی اس کو کہتے ہیں. تو یثرب سے کچھ لوگ آئے تھے اور چھپ چھپ کے مکے آئے تھے، اور یہ آپ کی مدینہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بیعت لی تھی آپ کے ہاتھوں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں اور آپ کا ساتھ دیں گے وغیرہ. ابھی وہ ہم بیعت تو نہیں کرتے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سیرہ پڑھنے کا موقع دے گا. میری بہت خواہش ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ سیرہ کروں، پوری سیرہ کی کتاب. تو اس میں ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ، قرآن آف اسٹوڈنٹ، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو عقبہ جو ہے ایک جو ہے پہاڑوں کے بیچ میں تنگ گھاٹی تھی، اس میں آپ نے سب کو بلایا. سب چپکے چپکے صبح کا وقت ہو رہا تھا تو اٹھ کے رات کے وقت سب چپکے چپکے پہنچے اور مسلمان ہوئے تھے. مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے وہ، اور دو بیعت ہوئی تھی، بیعت عقبہ اول اور بیعت عقبہ ثانی. ٹھیک ہے، دو بیعت ہوئی تھی. اس کا یہ فائدہ ہوا کہ مدینے یہ لوگ پہنچ گئے اور دین اسلام کی پریکٹس کرنے لگے. اور کچھ صحابہ پھر یہاں سے مکہ سے بھی چلے گئے تھے. ظاہر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بہت بعد میں گئے تھے، لیکن سب سے پہلے لوگوں نے بھی مدینہ جانا ہجرت کرنا شروع کر دیا تھا. اور کچھ صحابہ جنہوں قرآن کا علم تھا وہاں پہ جا کے قرآن بھی سکھانا شروع کر دیا تھا. تو عقبہ یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے. اور جمرہ عقبہ اصل میں یہ راستہ جو عقبہ کا ہے، یہ جو میں نے کہا تنگ گھاٹی تنگ راستہ جو پہاڑوں کے بیچ سے گزرتا ہے، وہ اس کی طرف جاتا ہے منا کی طرف، منا اور طائف کی طرف. ٹھیک ہے، جو لوگ سعودی عرب میں رہے ہوں گے وہ یہ نقشہ سمجھ گئے ہوں گے میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں راستے کا. یا حج عمرہ کو گئے ہوں گے تو زیارتیں بھی ہم کرتے ہیں تو سمجھ گئے ہوں گے. چلے بہرحال جو میں سمجھا پا رہی ہوں وہ بتا رہی ہوں آپ کو. تو یہ راستہ ہے عقبہ کا منا اور طائف کے بیچ میں. تو منا کا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو ہم کنکر مانیہ جب شیطان کو جاتے ہیں، تو آپ نے حج پہ بھی بڑی ڈیٹیل میں کیا تھا تو آج پھر سے سمجھ لیں. تو وہاں پہ جمرات ہے، 3 شیاطین ہیں، 3 ہے نا، ایک سب سے بڑا ہے، ایک وسط والا ہے، بیچ والا ہے، ایک چھوٹا ہے.
جو کبرا جو ہے تو جمرہ عقبہ، اس کو جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں، لیکن اب وہ جو ہے تنگ راستہ نہیں رہا پہاڑوں کے بیچ میں. آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس حکومت کو بہت اجر عظیم عطا فرمائے ہیں. زائرین کے لیے، حجاج کرامین کے لیے، حج عمرہ پہ جانے والے لوگوں کے لیے اتنی فیسلٹیز کہ ڈائنامائٹ یا پتہ نہیں کیا کیا مار کے جو ہے پہاڑوں کو توڑا ہے اور کشادہ راستہ بنا دیا گیا ہے. لیکن اسلامی تاریخ میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے عقبہ. ٹھیک ہے، تو یہ شارٹ جتنی میں کر سکی آپ کو میں نے بتا دی. تو یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی کہ اس سارے دور میں عقبہ کا دن مجھ پر سب تو جمرہ عقبہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، شیطان کا نام ہے جمرہ، جو بڑا والا جمرہ، بڑا والا شیطان ہے. ٹھیک ہے، تو عقبہ کا دن مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا. یہ وہ موقع تھا جب میں نے طائف کے سردار کنانہ بن عبد یا لیل بن عبد کلال کے ہاں اپنے آپ کو پیش کیا تھا، لیکن اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور میری دعوت کو رد کر دیا. میں وہاں سے انتہائی رنجیدہ ہو کر واپس ہوا. اب کیا ہوا تھا کہ حدیث میں تو اتنی بات بتائی ہوئی کہ رنجیدہ ہو کر واپس ہوا، تو آپ نے پڑھا بھی ہے پچھلی دفعہ بھی، کہ پچھلے درسوں میں بھی، کہ طائف میں اوباش لڑکے طائف والوں نے آپ پر چھوڑ دیے. پہلے تو خود تکلیفیں دی، پھر اس کے بعد لڑکے چھوڑ دیے. ان اوباش لڑکوں نے آپ پر پتھر برسائے کہ آپ لہو لہان ہو گئے، اتنا کہ آپ کا خون بہہ بہہ کے آپ کے نالین مبارک جوتوں میں چلا گیا اور پیر سوج گئے، اتنے زخم آئے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا وہ بھی بتا دوں آپ کو. تو اس کا تو اس حدیث میں ذکر نہیں ہے، تو یہ طائف کے واقعے کا سارا بات بتا رہے ہیں. تو پھر میں بہت رنجیدہ ہوئے. پھر جب میں قرن الثالب پہنچا تب مجھ کو کچھ ہوش آیا. یعنی آپ چلتے گئے ضائع طائف سے نکالے گئے. آپ کی نالین مبارک، نالین کہتے ہیں جوتوں کو، نال ایک جوتا، نالین تسنیہ. ٹھیک ہے، دو جوتے، یا نون تسنیہ بناتا ہے. آپ کو پتا ہے، آپ نے گرامر میں پڑھا، جتنی بھی تھوڑی بہت پڑھی. تو جب میں قرن الثالب پہنچا تب مجھ کو کچھ ہوش آیا. میں نے اپنا سر اٹھایا، یہ آپ سے بتا رہے ہیں. میں نے اپنا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ذریعے ہمیں بھی بتا رہے ہیں. میں نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بدلی کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، اور میں نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام اس میں موجود ہیں. انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا ہے. یعنی طائف والوں نے جو آپ کی بات نہیں مانی اور جو آپ پہ ظلم و ستم ڈھائے، وہ ان کی باتیں سن چکا ہے، اور جو انہوں نے رد کیا ہے وہ بھی سن چکا ہے. یعنی اسلام کو رد کیا، اللہ کی دعوت اپنے پہنچائی، اس کو رد کیا. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہاڑوں کے بھی فرشتے ہوتے ہیں. آج ٹائم نہیں، ہم لوگ بہت دیر سے شروع ہوئے ہیں. آیت نمبر 60، 61، 62 بہت ڈیٹیل تھی فرشتوں کے متعلق، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے شاید. تو دیکھتے ہیں ہم کتنا کر سکتے ہیں، کیونکہ میں چاہوں گی اس کو ون اسٹریچ میں کریں تو ہمیں سارا فرشتوں کی ڈیوٹیز ہمیں پتہ چلے. ٹھیک ہے، تو کتاب البد الخلق میں بھی آپ کر چکے، لیکن یہ اور بھی کچھ تھا. چلیں دیکھتے ہیں کتنا ہم کر سکتے ہیں. تو جو ہے اتفاق سے ہمارا سارا فرشتوں کے مطابق آخری 3 آیات تھی، ہماری آخری 3 آیات ہیں. اچھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اس پہ موجود ہیں. انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا ہے، اور جو انہوں نے رد کیا ہے وہ بھی سن چکا ہے. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے. آپ ان کے بارے میں، یعنی طائف والوں کے بارے میں جو چاہیں اسے حکم دے دیں. اس کے بعد مجھے پہاڑوں کے اچھا، اب یہ تو جبریل علیہ السلام بتا کے چلے گئے، اس کے بتایا. اس کے بعد مجھے پہاڑوں کے فرشتوں نے آواز دی، انہوں نے مجھے سلام کیا. دیکھیں، ہر جگہ پہلے سلام کرنا ہے، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے بھی وہی بات کہی، آپ جو چاہیں اس کا ہم مجھے حکم دیں. یعنی یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر لا کر ملا دوں جن سے وہ چکنا چور ہو جائیں. دراصل میری پیاری بہنوں ایک اور نقشہ کھینچ دیتی ہوں. طائف جو ہے نا، وہ ایک وادی ہے، ایک ویلی ہے. تو آپ نے ہمیشہ بچپن میں بھی پڑھا ہوگا، اپنے انگلش میں، اردو کے ٹیچرز نے آپ کو پڑھایا ہوگا، کتابوں میں تھا کہ ویلی از اے لو لینڈ بٹوین دا ٹو ہلس. وادی جو ہوتی ہے وہ نچلی زمین ہوتی ہے دو پہاڑوں کے درمیان، بہت خوبصورت ہوتی ہے. پانی بھی وہاں جمع ہو جاتا ہے، اور مکہ بھی جو ہے نا وادی ہے دو پہاڑوں کے بیچ کے درمیان. ٹھیک ہے، تو وہاں بھی جب بارش آتی ہے نا تو پانی کی نکاسی ذرا بہت جم جاتا ہے پانی. تو وادی آپ کو پتہ ہے بہت خوبصورت ہوتی ہے. تو طائف بھی ایسا ہی ہے، دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک زمین ہے، تو وادی ہے. تو یہاں یہی بتایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر لا کر ملا دوں جن سے وہ چکنا چور ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے دو پہاڑوں کا کہہ رہے ہیں کیونکہ طائف جو ہے نا ایک وادی ہے دو پہاڑوں کے بیچ میں. ٹھیک ہے، طائف کا علاقہ. آپ طائف کی اس پہ بھی جائیں، پکنک کے لیے بہت جاتے ہیں نا، سعودی عرب میں رہنے والے ہم بھی بہت جاتے تھے.
تو کیونکہ وہاں بندر نہیں، وہ ایک لنگور، جو بڑے بڑے، اور بندر بہت خوبصورت ہوتے ہیں نا وہ، تو بچوں کو دکھانے میں بھی لے جاتی تھی، بہت خوش ہوتے تھے. تو وہ جو ہے وہ پہاڑ کا اس لیے ذکر آیا کہ اگر آپ حکم دے تو 2 پہاڑوں کو ملا دیا جائے، یعنی انہوں نے جو آپ پہ ظلم کیے، جو آپ پہ اوباش لڑکے چھوڑے، لہو لہان کر دیا، بات کو مان کے نہیں دیا، اللہ کا پیغام نہیں سنا، رد کر دیا، تو 2 پہاڑوں کے بیچ میں کو ملا دیا جائے تاکہ ان کے بیچ میں وہ کچل دیے جائیں، جس سے وہ چکنا چور ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پسند کیا کہ عذاب آ جائے. آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں پسند کیا، کبھی بدوا نہیں دی. ہاں، اسلام کو اگر نقصان پہنچتا ہوتا تھا تو پھر اور بات ہوتی تھی، لیکن چونکہ اب آپ کی ذات آ گئی نا، تو اپنی ذات کا ہمیں بدلہ کبھی نہیں لینا ہے. کبھی اپنی جنگیں اگر ہوئی تو دین پھیلانے کے لیے ہوئی، ٹھیک ہے، کیونکہ مان کے ہی نہیں دیتے تھے، اللہ کے حکم سے ہوئی. اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے. تو یہی بتانا مقصد تھا. اصل میں یہ حدیث اس لیے یہاں پہ لائی گئی تفسیر میں کہ انہوں نے مانگا کہ جلدی عذاب لے آئیں، جلدی کریں. تو بتایا گیا کہ اللہ کی حکمت جب ہوگی، اللہ کا فیصلہ جب ہوگا، میرے اختیار میں نہیں کہ میں عذاب لے آؤں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عذاب سے بچاتے تھے. اور پھر طائف میں عذاب نہیں آیا، اللہ کا حکم بھی ہوا، فرشتوں کو بھی اللہ نے بھیجا کہ ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں اس وادی کو کچل دیا. ظاہر ہے 2 پہاڑوں کو ملا دیا جاتا ہے نا، کہ ان پر دونوں طرف کے پہاڑ ان پر لا کر ملا دوں تو کیا ہوتا، بیچ میں وادی تھی وہ کچل دیے جاتے طائف کے لوگ، ٹھیک ہے. تو کبھی بھی نہیں پسند کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ یہاں سے طائف سے انڈیا، پاکستان، سب کانٹیننٹ میں جو ہے اسلام پھیلا. حجاج بن یوسف یہاں سے چلے انڈیا گئے، تو آج میں اور آپ بیٹھے ہیں اور جو ہے یہ پڑھ رہے ہیں، اور ان کے داماد بھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ پہنچا انڈیا پاکستان تک. تو کتنا فائدہ ہوتا ہے بدوا نہ دینے کا، عذاب نہ مانگنے کا، کہ خیر کہاں کہاں تک پہنچی. تو اس حدیث میں، اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے سیکھنے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی ہمارے لیے سبق ہے. آپ تو ہمارا رول ماڈل ہے. اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے، اب یہ جو آپ نے حدیث پڑھی نا، کہ ایک موقع پر اللہ کے حکم سے پہاڑوں کا فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دے تو ساری آبادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دوں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اللہ کے عبادت کرنے والے پیدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ جو صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی حدیث آپ نے پڑھے. اب یہ حدیث آیت زیر و وضاحت کے خلاف نہیں ہے جیسا کہ بظاہر معلوم ہوتی، اس لیے کہ آیت میں عذاب طلب کرنے اور عذاب دینے کا اظہار ہے، جبکہ اس حدیث میں مشرکین کے طلب کیے بغیر صرف ان کی ایذا دہی کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پسند فرمایا. دیکھیں تفسیر میں بھی آ رہا ہے کہ عذاب آیا جائے، کبھی نہیں پسند فرمایا. اب آیت نمبر ہم 59 کر لیتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 59 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. و اور ان دہو اسی کے پاس ہیں، مفاتیح چابیاں. مفتاح کی جمع ہے مفاتیح، ٹھیک ہے، چابیاں. اور کس کے پاس؟ اللہ ہی کے پاس ہے چابیاں. الغیبی، غیب کی. لا نہیں، یا لموہا، یا لمو جانتا. ہا انہیں. ہا کیا بتاتا ہے؟ مفاتیح کیا ہے؟ اچھا پہلے تو سب سے پہلے بتائیں کہ مونس. مونس. اور مفاتیح کیا ہے؟ مفاتیح. مفتاح کیا ہے؟ مفتاحون. اگر میں کہوں 2 زبر 2 زیر پیش آ گیا، فتحتین دمتین کسرتین، تو کیا ہو گیا؟ ناؤن. جی نام. واہ واہ، خوب پہچان ہے آپ کو. تو ہاں، تو ہا جو ہے مفتاح جو ہے چابی جو ہے عربک میں مونس ہے، مونس کا صیغہ. الا مگر، ہوا وہی، و اور، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو فی البری خشکی میں ہے، و اور البحری اور سمندر میں ہے، و اور ما نہیں تسقط گرتا، من ورقتن کوئی پتا، الا مگر، یعلمها یعلم وہ جانتا ہے، ہا اسے، و اور، لا نہیں حبتن کوئی دانہ، فی ظلماتی اندھیروں میں. ظلمات جو ہے جمع ہے ظلمتن کی، ٹھیک ہے، جمع ہے. الارضی زمین کے، و اور،
لا نا رتبن کوئی تر، و اور لا نا یابسن کوئی خشک، الا مگر فی کتابن ایک کتاب میں ہے، مبین واضح۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا مبین واضح ہوتا ہے، بینہ جو ہوتا ہے وہ بھی واضح۔ ابھی آپ کی پچھلی آیت گزری کہ میرے پاس ایک واضح دلیل ہے، بینتن، ٹھیک ہے، تو واضح دلیل، مبین واضح۔ اچھا آپ رننگ ٹرانسلیشن دیکھیں پھر آیت پہ آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، خزانے ان کو نہیں، غیب کی کنجیاں کا مطلب کیا ہے؟ خزانے، غیب کی کنجیاں کیا ہیں؟ خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، بجز اللہ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ ہم اکثر یہ مثال دیتے ہیں کہ کوئی پتہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، اتنا سا بول دیتے ہیں اور پوری آیت پتہ نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں مجھے تو اتنا اچھا لگا کہ قرآن پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے کہ یہ آیت جو ہے اس میں کتنا کچھ بتایا گیا ہے نا۔ چلیں پھر آپ آیت کی طرف آئیں، آیت کو دیکھتے ہیں ہم، آیت کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، ٹھیک ہے، لا یعلم الا ہوا، کہ کیا ہے کہ سارے خزانے کی چابیاں اس کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی اس کو نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کیا ہے آگے کی آیت میں ہے کہ وہ اس کے پاس ساری چابیاں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے، یعنی کہ زمین، آپ کو پتہ ہے 7 زمینیں ہیں، اور اس زمین پہ ہم رہتے ہیں اس پہ بھی کتنی اسپیشیز ہے، کتنے وائلڈ بیسٹ ہیں، کتنے جنگلی جانور ہیں، کتنے کیڑے مکوڑے ہیں، کتنے ریپٹائلز ہیں، جیسے کہ سانپ ہیں، بچھو ہیں، وہ ہیں، اور پھر زمین تحت الثری، تحت الثری ہوتا ہے ساتوں زمین، ساتوں زمین کے اندر کتنے جنات ہیں۔ ایک اور روایت میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زمین کی طرح ساتوں زمین میں بھی آدم ہے، مطلب پیغمبروں کے نام لیے کہ وہاں بھی پیغمبر سارے تھے اور ساری چیزیں ہیں، جنات بھی ہے، اور ہم نہیں جانتے اس کو نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بتائے کہ خشکی میں کیا ہے، والبحری، اور سمندر میں کیا ہے، ویل مچھلی ہے، پامفریٹ ہے، اور پتہ نہیں آپ جو مچھلیاں کھاتے وہ ہیں، ویل مچھلی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں، باہر سمندر کو کہتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سفر پہ انہیں بھیجا، بعض دفعہ بھیجتے تھے نا جنگوں پہ، کسی مہم پہ دین پھیلانے کے لیے، تو وہ لمبا سفر ہو گیا تو اب کھانا اور ان کا رزق بھی سارا خود ختم ہو گیا، تو وہ سمندر کے قریب پہنچے تو سمندر نے ایک مچھلی باہر پھینک دی۔ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی، اتنی بڑی تھی کہ اس کو انہوں نے شاید 4 مہینے تک کھایا، اور جو ہے اس کی ہڈی اتنی لمبی چوڑی، جب اتنی بڑی مچھلی تھی کہ جس کو آپ مہینوں کھا لیں، تو اس کے نیچے سے اونٹ گزر گیا، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ تو سمندروں میں کیا کیا ہے، سیپ موتی اور پتہ نہیں کیا کیا، آپ کو پتہ ہے سیپ جو ہے منہ بند کر دیتی ہے، سیپوں میں موتی ہوتے ہیں، تو سمندر کے بھی کتنے خزانے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، صرف وہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ بر میں کیا ہے، باہر میں کیا ہے۔ ہم تو صرف اتنا کہہ دیتے کہ پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا۔ اب اس کے بعد وہ آ رہی وما تسقط من ورقۃ، اور نہیں کوئی گرتا پتا الا یعلم، مگر وہ جانتا ہے۔ کوئی پتا بھی گرتا ہے تو وہ اس کو جانتا ہے، وہ اس کی علم میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی دانہ بھی اندھیروں میں، زمین کے اندھیروں میں ہوتا ہے، اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم زمین میں دانہ بولتے ہیں، بیج بو دیتے ہیں کسی فروٹ کا، کسی سبزی کا، تو وہ اندھیروں میں کس طرح پنپتا ہے، پھولتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ اس کو گرو کرتا ہے، جڑیں بنتی ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑا تھوڑا تنا بننا ہمارے باغوں میں شروع، اگر کسی کے باغ ہو اپنے ملک میں، یہاں کسی نے اگایا ہو تو دیکھا ہو، پھر وہ تنا بنتا ہے، پھر اس پہ شاخیں اور اس کی برانچیز اور پھل اور فروٹ اور سب ہوتا ہے۔ والارض ولا رطبن، تو زمین کے اندروں میں کیا کیا، ولا رطبن ولا یابسن، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک۔ آپ کو پتہ ہے کہ کھجوریں خشک بھی ہوتی ہیں اور تر بھی ہوتی، گیلی بھی ہوتی، اس طرح بہت سی چیزیں، سبزیاں، پھول، پتے، وہ جو ہے پھل، سبزیاں خشک بھی ہوتی ہیں۔ میں تو صرف کھجور کی مثال دی آپ کو، اور
تربیت. اور رطب جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں رطب جو ہے کھجور بھی ہے، گیلی کھجور جو ہوتی ہے، جو کھجی ٹائپ کی ہوتی ہے، وہ سوکھ کے کتنی اچھی گیلی ہو جاتی ہے نا، اس کے ہم ڈبے کے ڈبے لا بھی رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کھا بھی رہے ہوتے ہیں، چائے کے ساتھ بڑی مزے کی لگتی. تو آج اگر گھر میں ہو تو چائے کے ساتھ کھائیے گا. میرے پاس تو ختم ہوئی ہے. اللہ مگر فی کتابن، ایک کتاب میں ہے، مبین واضح. تو ایک کتاب میں واضح طور پہ ساری چیزیں اللہ نے لکھ رکھی ہے. اب اس کی تفسیر دیکھیں، مجھے آیت بہت اچھی لگی، تو اس کی تفسیر بھی ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سارا ہم نے کر لیا، اب تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. یعنی کتاب مبین جو ہے نا، آیت کو دیکھیں، کتاب مبین. کتاب مبین جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کیا؟ لوح محفوظ. لوح محفوظ آپ کو پتہ ہے نا، لوح محفوظ ہے 7ویں آسمان پر، اس میں قرآن مجید بھی ہے. پہلی کاپی وہاں ہے، دوسری کاپی فرشتوں کے ہاتھ میں، تیسری کاپی یہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہم پڑھیں. اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، غیب کے سارے خزانے اسی کے پاس ہے. اس لیے کفار و مشرکین اور معاندین کو کب عذاب دیا جائے، اس کا علم بھی صرف صرف اسی کو ہے، اور وہی اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ کرنے والا. حدیث میں آتا ہے کہ مفاتیح الغیب 5 ہیں: قیامت کا علم، بارش کا نزول، رحم مادر میں پلنے والا بچہ، آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات، اور موت کہاں آئے گی. ان 5 کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. تو اتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے ہمارے لیے، انہوں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے ہماری عظمیٰ جی نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کے خزانے 5 ہیں، ہے نا، غیب کے خزانے 5 ہیں، جیسا کہ ارشاد باری ہے سورۃ اللقمان کی آیت 34 میں آتا ہے کہ بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے. نمبر 1، 5 میں سے نمبر 1 کیا ہے؟ کہ اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے. جو کہتے ہیں نا عذاب لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، اور وہی جانتا ہے کہ بارش کب وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے. اور پھر وَيُنزِلُ الْغَيْثَ پہلے آتا، دیکھیں آپ دیکھیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کی خبر وہی جانتا ہے، اور بارش جو ہے کب ہوگی وہی وہ جانتا ہے، اور ماں کے رحموں میں کیا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا، اور وہ کل کیا عمل کرے گا وہ بھی کوئی نہیں جانتا، اور نہ کوئی یہ جان سکتا ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا. بے شک اللہ ہی علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. اب تھوڑا سا عربک میں چاہوں گی کہ آپ لوگ دیکھ لیں. ان اللہ عنده علم الساعہ، پہلے تو دیکھیں مفاتیح الغیب 5، پہلے اس کو دیکھیں، عربک کریں، کیونکہ اب ہم لوگ صحیح بخاری نہیں کر رہے نا، تو تھوڑا یہیں سے عربک کر لیتے ہیں انشاءاللہ. کہ جی ابھی اسکرین آتا ہے انشاءاللہ، اسکرین پہ ہم دیکھتے ہیں، اس کی ہم عربک کرتے ہیں. اچھا، تو پہلے میں تفسیر کر دیتی ہوں جب تک اسکرین آتا ہے. یعنی کسی کو کچھ دکھائی دے نہ دے، رب پر کچھ بھی پوشیدہ نہیں، وہ سب کی حرکات سے واقف ہے. جمادات کا ہلنا جلنا، یہاں تک کہ پتے کا جھڑنا بھی اس کے وسیع علم سے باہر نہیں. پھر بھلا جنات اور انسان کا کون سا علم اس پر مخفی رہ سکتا ہے. جیسے فرمان عالی شان یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے پوشیدہ بھید بھی اس پر عیاں ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ خشکی طری کا کوئی درخت ایسا نہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ مقرر نہ ہو. ابھی آیت میں آیا تھا نا، تھوڑی سی آیت دکھا دیں، آیت دیکھیں، ابھی تھا نا ولا رتبن، یہ نا ولا رتبن ولا یابسن، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خوش. اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ خشکی طری کا کوئی درخت ایسا نہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ مقرر نہ ہو. تو یہاں پتہ چلا پہاڑی کے فرشتے، اور یہاں خشکی طری کے درخت کے فرشتے، اور جو اس کے جھڑ جانے والے پتوں کو بھی لکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. پھر فرماتا ہے کہ زمین کے اندھیروں کے دانوں کا بھی اس اللہ کو علم ہے. دیکھیں آیت کیا ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہ کوئی دانہ اندھیروں میں زمین کے. کہ کیا فرماتے ہیں ابن عباس کے زمین کے اندھیروں کے دانوں کا بھی اس اللہ کو علم ہے. جو ہم بوتے ہیں وہ کیا بنتے ہیں، جڑیں بنتی ہے، کیا بنتی ہے، کیا بنتی ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تیسری زمین کے اوپر اور چوتھی کے نیچے اتنے جن بستے ہیں کہ اگر وہ زمین پر آ جائیں تو ان کی وجہ سے کوئی روشنی نظر نہ پڑے. سبحان اللہ. دیکھیں یہ بات پھر سے بولتی ہوں جو ہمارے علم میں نہیں تھی. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری بہنوں آپ کو پتہ ہے نا کہ 7 زمینیں ہیں نا،
تو 7 زمین کے بارے میں آ رہا ہے کہ تیسری زمین، پہلی دوسری تیسری زمین کے اوپر اور چوتھی زمین کے نیچے اتنے جن بستے ہیں، جنات بستے ہیں کہ اگر وہ اس زمین پر آ جائیں تو ان کی وجہ سے کوئی روشنی نظر نہ پڑے، یعنی آپ کو ان کی عدد، ان کی تعداد بتائی جائے، اتنے ہیں تیسری زمین اور چوتھی زمین کے جنات، کہ اگر وہ زمین پر آ جائیں تو اتنے ساری تعداد میں ہیں کہ ان کی وجہ سے کوئی روشنی نظر نہ پڑے، زمین پہ ہمیں روشنی نظر نہ آئے، ٹھیک ہے۔ زمین کے ہر کونے پر اللہ کی مہروں میں سے ایک مہر، اور ہر مہر پر ایک فرشتہ مقرر ہے، اور ہر دن اللہ کی طرف سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میرے جنود میرے لشکر کا علم کسی کو نہیں ہے کہ فرشتے کتنے ہیں۔ اللہ کے جنود لشکر کون ہے؟ فرشتے ہیں، کہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے پاس ہر کونے پر اللہ کی مہروں میں سے ایک مہر، اور ہر مہر پر ایک فرشتہ مقرر ہے، اور ہر دن اللہ کی طرف سے اس کے پاس ایک اور فرشتے کے ذریعے سے حکم پہنچتا ہے کہ تیرے پاس جو ہے اس کی بخوبی حفاظت کر۔ حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ زمین کے ہر ایک درخت وغیرہ پر فرشتے مقررہ ہیں جو ان کی خشکی تری وغیرہ کی بابت اللہ کی جناب میں عرض کر دیتے ہیں، سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کو تو علم ہے ہر چیز کا، مگر فرشتے بتاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نون یعنی دوات کو پیدا کیا اور تختیاں بنائی۔ آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، تو اللہ تعالیٰ نے نون یعنی دوات کو پیدا کیا اور تختیاں بنائیں، اور دوات پیدا کر کے اللہ نے تختیاں بنائی ہیں۔ جیسے پہلے صحابہ کرام تختیوں پہ لکھتے تھے، پہلے تو درخت کی چھالوں پہ، پتوں پہ، پتھروں پہ لکھتے تھے، پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے تھوڑا آگے دنیا ترقی ہوئی تو تختیاں بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے دوات کو پیدا کیا، تختیاں بنائی، اور اس میں دنیا کے تمام ہونے والے امور لکھ لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس کو کہا کہ لکھ، قلم نے کہا میں کیا لکھوں، تو اس کو کہا کہ روئے زمین پہ جو کچھ ہونے والا وہ لکھ دے۔ تو بہنوں ہماری تقدیریں لکھ چکی ہے، والقدری خیری وشری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لائی میں، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پہ۔ تو میری بہنوں کچھ بھی برا ہو جائے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بری تقدیر کو ڈال دے، اور ایسی کوئی نوبت آنے سے پہلے ہمیشہ بری تقدیر سے اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ آج میری بات سمجھ میں آتی، میرے والد کو اللہ جنت نصیب کرے، ہم چھوٹے تھے جب سے وہ کہتے تھے بری تقدیر سے پناہ مانگو، بری تقدیر سے پناہ مانگو، جب علم سیکھنے لگے تو پتہ چلا کہ وہ کتنی اچھی بات بتا گئے کہ تو میری بہنوں ہمیشہ بری تقدیر سے پناہ مانگیں، تو اور کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پریشان نہ ہو کیونکہ آپ کی تقدیر لکھ دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نون یعنی دوات کو پیدا کیا اور تختیاں بنائی، اور اس میں دنیا کے تمام ہونے والے امور لکھے، کل مخلوق کی روزیاں لکھی، حلال حرام لکھا کہ وہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، وہ کیا کریں گے، ان کی نیکی اور بدی سب کچھ لکھ دیا۔ پھر یہی آیت پڑھی جو اب ہم پڑھ رہے، یہ آیت جو ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کی ہم تھوڑا سا میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا عربی کا بھی ہمیں سینس، ہم پڑھتے ہی ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، کیا مطلب ہوا؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، انا بے شک اللہ عندہ اس کے پاس، اندہ پاس ہو اس کے، یعنی اللہ کے پاس ہے علم الساعہ، کس کا علم؟ گھڑی کا علم، سا کہتے گھڑی، اور عربک میں گھڑی جو پہنتے اس کو بھی یہ لوگ سا کہتے ہیں، تو سا جو ہے قیامت کی گھڑی، کہ اللہ بے شک اللہ کے پاس قیامت کی گھڑی کا علم ہے۔ اور کیا ہے؟ غیب کے خزانے 5 ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے کہ نمبر 1 اللہ کے پاس قیامت کی گھڑی کا علم ہے۔ نمبر 2 پڑھے وہ، اور ینزلو نازل کرتا ہے، الغیث بارش کو، اور اس کا علم کہ بارش کب کہاں نازل ہوگی وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور انزلہ ہے نا تم پہ نازل کیا گیا، کہ قرآن کے لیے کیا آتا ہے؟ ینزلو، انزلہ ہے نا، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوپر سے آنا، انزلہ ینزلو کیا ہوتا ہے؟ نازل ہونا اوپر سے، تو بارش کہاں سے آتا ہے؟ اوپر سے آئی، قرآن وحی الہی کہاں سے آئی؟ اوپر سے آئی، آسمان سے آئی، تو وَيُنزِلُ الْغَيْثُ، تو قیامت کی گھڑی کب ہوگی؟ نمبر 2 بارش کا نازل ہونا، اس کا علم بھی، دوم بارش کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ، اصل میں یہ تو رننگ ٹرانسلیشن ہے نا حدیث میں، ہم تو ورڈ ٹو ورڈ کریں، و اور یعلم وہ جانتا ہے، ما جو فی میں الارحامی
رحم میں وہ جانتا ہے جو ماں کے ارحام میں، الارحام رحم کی جمع ہے، وہ جانتا ہے جو ماں کے رحم میں ہے. ٹھیک ہے، ہم لفظی ترجمہ پڑھ بتا رہی ہوں، رننگ ٹرانسلیشن تو اوپر آپ کر چکے. وہ اور ماں جو، ماں نہیں، یہاں پہ جو مطلب نہیں، وہ اور ماں نہیں، تدری جانتا، نفسن کوئی نفس، کوئی جان، کوئی انسان، ماذا کیا، تکسبو وہ کمائے گا، وہ حاصل کرے گا، غدن کل. ٹھیک ہے، کوئی آدمی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، کہ وہ کل کیا کرے گا. کمائی کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کیا کما کے لے جا رہے ہیں، نیکی یا بری، نیکی یا بدی، تو وہ کیا کرے گا. یعنی آپ کے حدیث میں رواں ترجمہ ہے کہ کل وہ کیا کرے گا، لیکن کسب کا مطلب ہوتا ہے کمانا. غدن کل، کہ کل وہ کیا کرے گا، کل وہ کیا کمائے گا. وہ اور ماں نہیں، تدری جانتا، نفسن کوئی نفس، کوئی جان، بھی ای کون سی، اردی زمین میں، تموت وہ مرے گا. اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں موت اس کو آئے گی، وہ مرے گا، وہ کہاں اس کو موت آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ پانچواں تھا. ان اللہ، انا بے شک اللہ، اللہ علیم جاننے والا ہے، خبیر خبردار ہے. تو یہ سورۃ اللقمان کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتائی کہ زمین کے اللہ کی چابیاں غیب کے 5 خزانے ہیں. کیونکہ مفاتی کی بات ہوئی تھی نا، مفتاح کی بات ہوئی تھی، تو وہ کیا ہے؟ نمبر 1 ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا کہ قیامت کب ہوگی. نمبر 2 بارش کا علم کب کہاں ہوگی. نمبر 3 رحم مادر میں، ماں کے ووم میں کیا ہے. اور آپ تو کہیں گی اس پہ، آپ لوگ کہیں گی نہیں اب تو ہمیں سائنس بتا رہی ہے، ہم تو پریگننٹ ہوتے تو جا کے پوچھ لیتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں بتا دیتے ہیں کہ کیا آپ کا جو ہے میل ہے، فیمیل ہے، بوائے ہے، گرل ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے. لیکن میری بہنوں، بہت سی خاتون سے آپ سنیں گی کہ میں جب بھی یہ کروانے گئی تو میرے بچے کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ چھپ گیا تھا، بتا نہیں پا رہا تھا، اور ڈیلیوری تک پتہ نہیں چلتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنی قدرت کے بتاتا ہے کہ کتنی بھی ترقی کر لو. ٹھیک ہے، یہ تو آج پتہ چلا ہے، پہلے تو نہیں پتہ چلا، لیکن اب بھی فیل ہو جاتے ہیں کہیں کہیں ڈاکٹرز اور ہمارے سارے مشینز اور ساری ٹیکنالوجی. پھر اس کے بعد چوتھا یہ ہے کہ انسان کل کیا کرے گا. اور پانچواں یہ کہ موت کہاں اور کب آئے گی. آپ نے سنا ہوگا، ہمیشہ کہہ رہی ہیں ارے یہ تو اچھی بھلی بیٹھی ہوئی تھی، یا فلاں ہمارا عزیز بیٹھا ہوا تھا، وہ پاکستان چلا گیا، اس کی موت نے اس کو وہاں بلا لیا. وہاں موت لکھی ہوئی تھی نا، اس لیے موت سے پہلا یہ ہوتا ہے، وہ پہنچ جاتا ہے، جہاں موت ہوگی وہاں ہم پہنچ جائیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا اور خبردار ہے. ان اللہ علیم خبیر. ٹھیک ہے، سورۃ اللقمان کی آیت 34 میں یہ حدیث بھی آپ سے نے ہمیں بتائی. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 59 کی تھوڑی سی سمری. غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے. اور یہاں پہ جو کہا گیا نا کہ کتاب مبین، تو کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ روٹ ورڈ ہے کتاب کا روٹ ورڈ ہے کاف تا با، مبین بین با یا نون، بینتون. آج آپ کا لفظ آیا تھا نا آپ کی آیت میں کہ میرے پاس تو ایک واضح دلیل ہے اللہ کی طرف سے، شریعت ہے جس میں توحید پہ سب سے زیادہ اللہ تعالی نے زور پہ دیا ہے. تو مبین با یا نون، واضح کتاب. یہاں مراد ہے لوح محفوظ. ہماری جو آج کی آیت تھی اس میں مراد تھا لوح محفوظ. ٹھیک ہے، لوح محفوظ مراد تھا. تو یہ روٹ ورڈ ہے، اور سارے آپ لوگ جو روٹ ورڈ کی شروع میں بھی آپ کو دکھا دی جاتی ہے تو اس کو یاد کر لیں، اس کو کر لیں. اب اصل میں 60 61 62 تو سارا فرشتوں سے متعلق ہے کہ ان کی کیا ڈیوٹیز ہے. لمبی تفسیر ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ ایک رب ٹوٹے، ادھورا رہ جائے. تو ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے، کیونکہ ابھی کچھ اناؤنسمنٹ ہے ہمارے پاس، کچھ ہمیں بات کرنی ہے اگلے درس پہ بھی. تو اس کو ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا. بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں، عمل میں، رزق میں، وقت میں، اہل و عیال میں، فیملی میں برکت دے. آپ کا آنا بیٹھنا قبول کرے، اور صراط مستقیم پہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، شوہروں کو، کل مسلم مسلمات، مومن مومنات کو چلا دے، اور جنت الفردوس الاعلیٰ عطا فرمائے، اور ہمارا آسان حساب کر دے. ہم نے اپنی ذریت کو، والدین کو، شوہر کو، بچوں کو، کل مسلم مسلمات، مومن مومنات سب کے لیے دعا کر رہے ہیں. آمین یا رب العالمین.
جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اب یہ ہے کہ پہلے اناؤنسمنٹ کر لیتی ہوں، پھر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھے. وہ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ سفر کا مہینہ ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جمعے کو جو ہمارا درس ہوتا ہے وہ ماہ سفر پہ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سی بدعات ہیں، بدشگونیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 13 تیجو ہوتا ہے. ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی، سب کو پتہ ہے. تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس کو دیکھ لیں گے. اگلا درس ہم جمعے اس پہ رکھ لیتے ہیں جمعے کا. لیکن ایسا ہے کہ ایک ثواب اور نیکی چل کے ہمارے پاس آ گئی، ہمارے زوم پہ، ہمارے حلقے میں. وہ یہ آ گئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں نورجا بہن بھی چاہتی ہے نا ہمیں شامل کر لیتی ہیں ثواب میں کہ ہم درس کریں. تو ایسا ہے کہ وہ لوگ بھی چاہ رہی ہیں کہ سفر پہ وہ لوگ بھی سنیں. تو اصل میں ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں ہفتہ یا اتوار کو رکھتی تھیں، تو کیونکہ کچھ وہاں پہ ہماری ایسی بہنیں ہیں ان میں کہ وہ جاب پہ ہوتی ہیں، تو ان کی اس پہ ریکویسٹ آپ کو آئی ہے نا ہمیں کہ سیٹرڈے کو رکھ لیں. تو ہم تو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، قرآن سے کنیکٹ کرنا چاہیے ہمیں سب کو. تو انشاءاللہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ہم سیٹرڈے کو رکھ لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بہنیں شامل ہوں، اور مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس کا اجر مل جائے، ثواب مل جائے. تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ سیٹرڈے کو رکھ لیں، کل جمعے کی بجائے سیٹرڈے کو ہم اپنا درس رکھ لیں تاکہ ہماری، کیونکہ پچھلی دفعہ انہوں نے ہمارے لیے جمعے کو رکھا اپنا درس، تو کیا ہوا تھا کہ خواتین کم آئی تھیں ان کی نا. تو جیسے آپ لوگوں کی مرضی، یا تو ہینڈ ریز کر دیں اگر آپ کو اس پہ کرنا آتا ہے، یا انمیوٹ کر کے سب لوگ بول دیں. تو سیٹرڈے کو رکھیں جمعے کے بجائے تاکہ زیادہ سے زیادہ بہنیں شامل ہو جائیں. اچھا رکھ لیں انشاءاللہ سیٹرڈے کو. سیٹرڈے ہم رکھتے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن جی ٹائم بھی چینج کرنا پڑے گا میری پیاری بہنوں، کیونکہ وہ لوگ 4:30 بجے اویلیبل ہیں. تو ساری بہنوں کا ثواب انشاءاللہ ہم سب کو مل جائے گا، ہمارے ٹھیک سننے ہے، کا بھی. اور جتنی بہنیں سنیں بالکل گی تو ایک ایک حرف پہ ہمیں 10 نعمتوں کا ثواب ملے گا. اور اللہ کے دین اور قرآن کے اسٹوڈنٹ تو ہر وقت تیار ہوتے ہیں، ریڈی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو پھر سیٹرڈے کو انشاءاللہ. ملاقات ہوتی ہے، سنیچر کو، سیٹرڈے کو، لیکن 4:30 بجے میں اور جو ہے ماہ سفر پہ ہوگا، سفر کا مہینہ، اس کی بدشگونیاں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اگر